बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले एक ऐलान, आज रात 9 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो लाइव ट्रांसमिशन होगी। आप लोगों को शिरकत की इसमें दावत है, उसमें ज़रूर आएँ, उसमें बात करेंगे। लेकिन पहले अभी वी लॉ की खबरें आपके सामने रख दूँ। जो हुकूमत साजी के मुतल्लिक किस जमात के पास अब कितनी नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतवार के दिन आज जो रिजल्ट फाइनल किए हैं अभी तक, वो तफसील से मैं आपको रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ को क्या वो 70 नशिस्तें मिलने जा रही हैं? क्या ये सरप्राइज़ आज पूरा होगा या मज़ीद 48 घंटों में मामलात बदलेंगे? आज़ाद उम्मीदवारों के मामले में तहरीक इंसाफ ने किस जमात के साथ इत्तेहाद का फ़ैसला किया है? खान ने मंजूरी भी दे दी। और इलेक्शन से मुतल्लिक जो रात गए बड़ी मीटिंग, बड़े फैसले हुए, क्या दोबारा इलेक्शन होगा, इसको कल अदम करेंगे? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? क्या फ़ैसला साजों की तरफ से कोई नरमी, कोई लचक का मुजाहरा हो रहा है, या वो अभी तक अपने उस पुराने मौक़िफ़ पर रोन दो, क्रश करो, नहीं आएगा, कांटा लगाया, इस पर कायम है? और कौन कौन से भी मजीद लोग भाग रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में हड़ताल का मामला भी चल रहा है, दफातर भी बंद करी है, सोशल मीडिया ऐप ट्विटर भी बंद की गई है, और जिसे एक्स कहा जाता है, अब ट्विटर बार बार ज़हन में आ जाता है। इसे क्यों बंद किया गया, इसकी वजह क्या है? बंदर बांट और चोरी के माल के बंटवारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात है, तीसरे दिन भी नाकाम हो गए। दोनों की असल में मांगें क्या हैं जो पूरी नहीं हो रही? कमिश्नर रावलपिंडी का मामला भी नामालूम मुकाम पर है, दफ्तर उनका मुकम्मल तौर पर सील है, नया कमिश्नर भी लगाया गया, तमाम ROs और DROs को भी बुलाया जा रहा है। काजी साहब पे 2 अरब के इल्ज़ामात, ये भी जुडिशल रेफरेंस और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और तहरीक इंसाफ में अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि वो हुकूमत बनाएंगे या अपोजिशन में आएंगे। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे। खान साहब के जो बयानात है, पार्टी के बयानात है, रऊफ़ हसन साहब का इंटरव्यू आपने रात को देखा, सीनियर क़यादत कह रही है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये मामला क्या है, उस पर इनकी बहुत बड़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलानात भी होंगे, कुछ इंकशाफात भी होंगे, बहुत सी अहम चीज़ें हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता। जो कमिश्नर की जो ज़हनी हालत है, उस पर पीपल्स पार्टी ने इंक्वायरी का, तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशनर के चीफ और काजी साहब का मतलब उनकी जो इंक्वायरी है वो मांगी है। नून लीग कह रही है नहीं जी, किरदार मशकूक है। पीपल्स पार्टी और PTI की सूरत हाल आपको पता है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं तफसील आपके सामने रखूँ, किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में और मरकज़ में, ताकि आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जाए जिन लोगों को अभी तक वो इससे जुड़े नहीं हैं। इतवार का दिन जो है फरवरी, आपको पता है 18 तारीख, इसमें अब 93 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, नून लीग के पास 75 हैं, 54 पीपल्स पार्टी के। छोटी मोटी जमातों की 42 नशिस्तें बनती हैं। अगर तफसील बताऊं तो MKM की उसमें 17, फजलुर रहमान साहब की 4 हैं, काफ लीग के पास भी इसी तरह 4 नशिस्तें, इस्तेकाम पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 हैं, सॉरी काफ लीग की 3 है, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे उनकी 1 है, मजलिस वात मुसलमीन की 1 है। इस तरह आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं उनकी 8 नशिस्तें हैं। 1 नशिस्त ने 8 पर जो इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब असेंबली की थोड़ी अगर सूरत हाल आपको याद कराऊँ ताकि आपको याद रहे, बड़ा अहम मामला बन गया। यहाँ पे 296 जो टोटल हलकों में पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तें और तहरीक इंसाफ को जो आज़ाद उम्मीदवार उनकी 138 नशिस्तें। याद रखें फ़र्क एक ज़रा। लेकिन पीपल्स पार्टी की 10 और 8 लब्बैक की, इस्तेकाम पार्टी की 1 नशिस्त है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब चूँकि मिला के तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को अगवा करके 15 से 20 नशिस्तें आगे ले जा चुके हैं वो मामलात, लेकिन किसी वक्त भी बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे जो बड़ी खबर तहरीक इंसाफ की, अब 70 नशिस्तें यकमुश्त वापस मिलने का मामला, और ये बड़ा अहम मामला है। इस पर डायलॉग चल रहे हैं। अजहर सदीक साहब ने बात की, इमरान रियाज भी सरप्राइज़ की जो बात कर रहे हैं वो इसी से मिलता जुलता है। तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि ये 70 नशिस्तें हमें कौमी असम्बली में मिलेंगी और पंजाब में जितनी वारदात होगी वो बदलेगी। अब देखना तो ये है कि ये फैसला साज मानते हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। KP में वाज़ेह तौर पर बढ़तरी है, वहाँ पर 113 नशिस्तों में जो 11 अगर आप छोड़ दें उनको, तो 90 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास हैं, नून लीग के पास 5, जमात इस्लामी के पास 3 और 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की, और 4 नशिस्तें, और 4 नशिस्तें शायद पता नहीं मिक्स हो गया मेरे जहन में। बहरहाल बलूचिस्तान की जो 11 नशिस्तें हैं वो फजलुर रहमान साहब के पास 9 हैं, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं 6 हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और ये मिल के हुकूमत फजलुर रहमान बना लेंगे, और ज़ाहिर है यही इनका असल सबसे बड़ा मुतालबा भी है। और सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, जिस तरह उनका हमेशा से 3 अदवार से गुजर रहा है। अब तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के जो नोटिफिकेशन जारी हुए उसमें 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में जाना है। इस सिलसिले में आज़ाद अरकान जो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत के हिसाब से, जो इमरान खान ने साहबजादा हामिद रज़ा की जमात है उसमें शमूलियत की मंजूरी दे दी। अब ये तमाम लोग उसमें शामिल होंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस पर हो सकता है बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर उमर मजीद तफसीलात आपको बताएं, या अगर आखिरी लम्हात में फिर कोई बड़ी तब्दीली ना होगी, क्योंकि इस वक्त मामलात ये चल रहे हैं कि वक्त बड़ा थोड़ा है और मुकाबला बहुत ही सख्त है।
دوسری دفعہ قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے خان کی جماعت نے 76 سال کا ریکارڈ توڑا ہے، جو بھٹو، نواز شریف، بے نظیر سارے مل کے بھی نہیں کر سکے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب 48 سے 72 گھنٹے فیصلہ سازوں نے مانگے ہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، وجہ کیا، کیوں یہ اتنا اہم ہو گیا ہے۔ 10 دن صرف رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں، 29 فروری تک صدر مملکت جو موجودہ عارف علوی صاحب نے کرنا ہے، اور 150 سے زیادہ عہدے اس وقت خالی ہونے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا سیاسی بحران، اور اس میں خود صدر مملکت کا عہدہ بھی شامل ہے، وزیر اعظم بھی شامل ہے، 50% سینٹ کے عہدے شامل ہیں، اور اس میں پھر سپیکر ہے، ڈپٹی سپیکر ہے، چاروں گورنر ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وزرائے مملکت ہیں، مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، پارلیمانی سیکٹری ہیں، مطلب ایک ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب ایک بڑے لمبے چوڑے کا بڑا لمبا چوڑا بحران بن سکتا ہے۔ سہولت کاروں کی، امریکہ کی، ان سب لوگوں کی ملی جلی سازش آج یہ دن دکھا رہی ہے کہ سب سے بڑی تحریک انصاف جماعت عددی اعتبار کے ہونے کے باوجود، تاریخ کی سب سے بدترین دھاندلی کے باوجود، مینڈیٹ چوری ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر موجود، لیکن حکومت نہیں بنا سکتی۔ اور پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما، جسے پورے پاکستان میں 2/3 یا 3/4 اکثریت بھی دے دی گئی، حکومت بنانے کی بجائے وہ جیل میں موجود۔ اب جن دو جماعتوں کے ساتھ یہ ساری لیول پلینگ فیلڈ کی گئی، باقاعدہ سے نواز شریف کو نہلا دھلا کر برطانیہ سے گھوڑے پر سوار کر کے ہاتھوں میں کبوتر پکڑوا کے لایا، وہ اس دور سے باہر ہو چکا ہے۔ اور نون لیگ کا جو ایک نعرہ تھا نا، پاکستان کو نواز دو، اب بدل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے نواز کو جانے دو۔ چند دنوں میں ہی ہوا سارا کچھ۔ ادھر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بلاول زرداری، وہ وزیر اعظم خود بننے پر تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات تین دفعہ ہو چکے ہیں اور تینوں ناکام ہو گئے۔ نون لیگ کی دلچسپی صرف اور صرف پنجاب کی حد تک، انہوں نے اپنی ساری طاقت مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں استعمال کر لی۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہم تو اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں، اتنے بندے انہوں نے اغوا کی ہیں، مطلب اتنے بندوں کی وفاداریاں بدلائی ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں میجورٹی مل گئی ہے۔ ظاہر ہے امیدوار توڑے ہیں انہوں نے، ان کے گھر توڑے ہیں، مطلب تو ظاہر ہے اب پنجاب تو لینا ہے، لیکن وفاق میں حکومت لیں گے تو پنجاب ملے گا۔ وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا۔ اب خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے وزیر اعظم، لیکن اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ جس طرح ان لوگوں کا یہ نکاح اور جبری جو زبردستی کی شادی، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے بچے پیدا نہیں کر سکتے، نہ تو یہ شادی کو دنیا تسلیم کر رہا ہے، ان بچوں کو جو پیدا ہوں گے اس نتیجے میں کوئی اپنانے کو تیار ہوگا، ان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اب سوموار کا دن ان کے پاس آخری دن، اگر یہ فیصلہ نہ کر پائے تو سہولت کار پھر خود فیصلہ کریں گے، کیونکہ وقت گزر ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف کو تو ووٹ دینے پر تیار ہے، لیکن حکومت میں شرکت کے لیے تیار نہیں۔ آصف زرداری جس طرح یہ پنجاب میں انٹرسٹڈ ہے، وہ صرف سندھ میں حکومت رکھنا چاہتا ہے۔ نون لیگ پنجاب سے نکلنا نہیں چاہتی اور وفاقی حکومت لینا نہیں چاہتی۔ اب صوبائی حکومتوں پر کہہ رہے ہیں اس کا اثر پڑے گا، وفاقی حکومت تو گر جائے گی، کمزور ترین وفاقی حکومت ہوگی، اور اس کا نقصان ایک تو سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت، اور سب سے بڑھ کر جو معاشی فیصلے جو کسی بھی حکومت کو فل فور کرنے ہیں، ایک تو دھاندلی کا الزام ہے، پھر انٹرنیشنل دنیا کا دباؤ، غیر قانونی غیر اخلاقی حکومت کی حیثیت ویسی کمزور، اوپر سے 24 گھنٹے کا وقت ہے، ورنہ سوموار کو فیصلہ پھر سہولت کاروں نے دے دینا ہے۔ اقتدار میں جو شرکت کا انہوں نے فارمولہ بنا کر وہ پھر دیں گے، وہی چلے گا، اور ان دونوں جماعتوں کو منظور کرنا ہوگا۔ دیکھیں عام حالات میں جب سیاسی جماعتیں الیکشن پر عدم اعتماد کا اعلان کریں، ملک کے چیف جسٹس پر، چیف الیکشن کمشنر پر دھاندلی کے ثبوت کے ساتھ الزامات ہوں، تو واضح طور پر الیکشن کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے، لیکن نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ اب لیکن اس وقت چونکہ تینوں بڑی جماعتیں حکومت بنانے یا نہ بنانے کے بارے میں کنفیوز ہیں، اور یہ کنفیوژن تو میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن جو اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کی بھی شکایت کر رہی ہیں، یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا فرق جو آپ کاٹ کے اس کلپ کو رکھیں، تحریک انصاف مینڈیٹ چوری اور دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو وہ چوری کے مال میں بٹوارا صحیح طرح نہیں ہوا، اس پہ شور مچا رہی ہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ کیوں نہیں دے دیا، ہمارے ساتھ جو وعدے تھے ووٹ ڈلوانے کے وہ پورے کیوں نہیں، جو سیٹیں دینے کے وعدے تھے وہ کیوں پورے نہیں ہوئے، دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف پہلے نمبر پر کیوں۔ اب میڈیا کے لوگ جو اس وقت بھرپور انداز میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ان کا دھاندلی کا موقع بیان کرتے ہوئے یہ کنفیوژن اسی لیے پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون دعوے کر رہی ہے ہم حکومت بنائیں گے، دوسری طرف کہتے ہیں ہم حکومت لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ادھر سے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم وزیر اعظم ہمارا نہیں ہوگا، لیکن ہم پاور شیئرنگ میں شامل بھی نہیں ہوں گے، اس فارمولے پر بھی، لیکن ہم ووٹ نواز شریف کو، شہباز شریف کو دیں گے، اور شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ کے لیے تیار ہے۔ اب یہ پیپلز پارٹی تو خیر تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور تحریک انصاف کی جو کنفیوژن ہے اس میں تو دیکھیں خان کا واضح موقف اپوزیشن میں بیٹھنے کا یا ایک مضبوط طاقتور حکومت بنانے کا، ان کی کنفیوژن تو سمجھ آتی ہے تحریک انصاف کی، عددی اعتبار سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، باوجود دھاندلی کے ابھی بھی 93 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں پہلے نمبر پر ہے۔ اب ان کی چوری کی نشستیں جو 70 نشستیں کی بات ہے، اگر وہ واپس ملتی ہیں
مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہوتا ہے تو یہ بڑے آرام سے وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں، اور حق اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کا ہی ہے، لیکن فیصلہ ساز آپ کو پتہ ہے، اب دیکھنا یہ کہ نرمی دکھانے کو تیار ہیں، ان کے رویے میں ابھی تک کوئی لچک نہیں آئی، یقین کریں وہ ابھی تک ضد پر قائم ہے، کچلنا، روندنا، طاقت کا استعمال، کرش کرنا، کانٹے لگانا، یہ باز نہیں آ رہے۔ اس میں تحریک انصاف کی گرفتاریاں دیکھیں، طاقت اور جبر کے ذریعے وفاداریاں بدلنا، یہ زور و شور سے جاری ہے۔ محسن نقوی کے گنڈے دیکھیں، ابھی سہولت کار و خان کا نعرہ سن کے زبردستی وہ گراؤنڈ سے جس طرح لوگوں کو نکال رہے تھے۔ اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے پی ایس ایل کا بائیکاٹ کر دیں، یقین کریں تو آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے بالکل، اس میں بعد میں بات، اس میں کوئی پاکستان کا مفاد نہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ لیکن بہرحال شیر افضل مروت کو جس طرح گرفتار کرنے کی کوشش کی، گھر پہ پولیس کا حملہ، اس کا لیپ ٹاپ چوری کر کے، خیر وہ تو کیسز کرے گا عدالتوں میں ان پہ، یہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کالعدم کروانا، نیا الیکشن کروانا، یہ معاملہ زیر غور ہے۔ جو منصوبہ ان کے پاس ہے یا آپشنز ان کے پاس دو ہیں، جب انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تو یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن آپشنز ان کی جو کہ ہیں وہ انتخابات اگر کالعدم کروائیں اور نگران سیٹ اپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے چلائیں، جس طرح پنجاب اور کے پی میں ابھی بھی چلا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران کو استعفیٰ دلوا دیں، اس کے بعد پھر عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لگا کے یا تو نیا الیکشن کمیشن بنائیں، نگران نیا لگائیں، وزیر اعلیٰ نیا لگائیں، تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو مطلب جو رہنما قید ہیں انہیں چھوڑیں اور عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن کروائیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کروائیں تو پھر ان کی ساری 2 سال کی واردات ختم ہو جاتی ہے۔ اب دوسری آپشن جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، صرف ان حلقوں میں جہاں دھاندلی کی شکایات ہیں وہاں معاملہ ٹھیک کریں، وہاں صرف چند حلقوں میں دوبارہ الیکشن بھی کروا دیں، کیونکہ سارا الیکشن کروانا جو ہے فنڈ اور سیکیورٹی کے بہت سے مسائل میں ممکن نہیں ہے، پورا الیکشن کالعدم کرنا اتنا آسان کام نہیں، اور یہ تاریخ کے ویسے ہی سب سے متنازع الیکشن بن چکے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے عہدے اس وقت متنازع ہو چکے ہیں، چیف جسٹس کا ہو، چیف الیکشن کمیشن کا ہو، وزیر اعلیٰ کا ہو، تمام کے تمام مشکوک اور متنازع، اور دھاندلی کے ان تمام تر الزامات کے باوجود ذمہ دار جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ قاضی فائز چیف جسٹس سپریم کورٹ کے استعفے کا مطالبہ بھی آ رہا ہے، ان پر الزام لگا کہ 2 ارب لے کر انہوں نے یہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، الیکشن کا کیس اب انہیں نہیں سننا چاہیے، اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی قاضی صاحب کی ایک ویڈیو جو انگریزی میں، قاضی صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ انتخابی نشان ان پڑھ ووٹر کی جو پاکستان میں شرح خواندگی کم ہونے کی وجہ سے کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ نشان چھین لیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ قاضی صاحب تمام شرکا کو وہاں باقاعدہ طور پر بتا رہے تھے کہ یہ اس حساب سے دیکھیں تو بلہ چھیننا صاف نظر آ رہا ہے انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، انہیں پتہ تھا کہ بلہ چھیننے سے تحریک انصاف کو اور پاکستان کو کیا نقصان ہوگا۔ تو یہ تو خیر اللہ کی خان پہ مہربانی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پاکستان کا ریکارڈ لگا کے جو ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف نہیں کر سکے، 76 سالوں میں خان نے قومی اسمبلی میں دوسری مرتبہ اکثریت لی۔ اب یہ بیوروکریسی البتہ اس پہ بول رہی ہے، ہڑتال کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کا معاملہ بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس کے دفتر بند ہیں، سیز کر کے وہاں سے تالے لگا کے ریکارڈ شاٹ بھی انہوں نے لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی جو ایپ ہے ٹویٹر، اس کو بھی بند کر دیا، کیونکہ تمام سرکاری افسران اس ایپ کو دیکھتے ہیں۔ ویسے تو نہیں چاہیے یہ ٹویٹر ویب سائٹس بند کرنے کی بجائے ایک دفعہ یہ اپنی حرکتیں بند کر دیں، یہ غلط کام کرنے بند کر دیں، انہیں ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی زندگی میں سوشل میڈیا بند کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ابھی یہاں پر جو مزید معلومات آ رہی ہیں، کچھ افسران ریٹرننگ افسران چھٹی لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آر پی او راولپنڈی سعید خرم علی چھٹی پر بیرون ملک، ویسے چھٹی انہوں نے انتخابات سے پہلے ڈالی ہوئی تھی، لیکن پریس کانفرنس میں ان کا نام شامل ہونے پر پوچھ گچھ شروع ہونی تھی۔ ابھی مزید لوگ بھی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ تو دیکھیں اس الیکشن کے معاملے پر فارم 45 پیش نہیں کر سکے، جو بڑا سادہ سا آسان سا حل تھا، اور خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر 8 دن بعد بات کیوں کر رہا ہے، 8 دن میں آپ اپنے فارم تو لے دیں۔ لیکن انکوائری کمیٹی کا اجلاس بھی ابھی ہونا ہے، اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کے بیانات قلم بند ہوں گے، 3 دن میں رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے گی، اور الیکشن کمیشن کے اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ہم پر الزام ہے، ہم خود ہی تحقیقات کریں گے۔ کل وہ ریٹرننگ افسر خاتون کا چہرہ دیکھ کے ٹویٹر پہ ان کی پرانی ٹویٹس دیکھیں تو وہ سارا معاملہ سمجھ آ جاتا ہے، بیچاری نظر آ رہا ہے تشدد ہوا ہے، مجبور ہے، زبردستی پریس کانفرنس کروائے گی، یہ اسی کا مرحلہ ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر، نون لیگ تو دعویٰ کریے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، راجہ ریاض نے کنفرمیشن دی کہ عدم اعتماد جو آئی اس میں فضل الرحمان صاحب کی تائید کی، لیکن اس نے یہاں پہ بڑی اہم بات کی کہ عدم اعتماد میں حصہ لینا جہاد ہے، فضل الرحمان صاحب نے کہا، تو یہ اپنے نشستوں کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ۔ اچھا، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک چھوڑ گیا، خالی پارٹی ہوگی، چیئرمین کا عہدہ وہاں خالی ہو گیا، اب یہ پارٹی تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہے،
اور ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں اور یہ عہدہ چیئرمین کا پی ٹی آئی رکھے گی. اب یہ پوری پارٹی تحریک انصاف کے پاس آنے سے بہت بڑا فرق پڑے گا. آنے والے دنوں میں اس کی مزید تفصیلات سے میں آگاہ کروں گا ورنہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ ابھی دوسرے ویلاگ کے بعد آپ لوگوں سے جو لائیو سیشن ہوگا اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.